सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, नज़रिया क्या होता है? सोचा आपने? नज़रिया ये वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर कौमें बनती हैं। नज़रिया किसी भी रियासत के बनने की आप वजह समझ लें कि बड़ी रीज़न नज़रिया होती है, तभी कोई रियासत बनेगी। तारीख़ में कई कौमों ने अपने नज़रिए को ज़िंदा रखने के लिए जंगें लड़ी। तारीख में कई ऐसी जंगें भी देखी गई हैं जिनमें लोग मर कर भी अमर हो गए और मारने वालों का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि मरने वालों का नजरिया जिंदा रहा, उनके नजरिए की तरवीज होती रही, उनका नजरिया फैलता चला गया। नजरिया बहुत बेहतरीन भी होता है और यही नजरिया बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। यानी एक नजरिया बेहतरीन भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। ये बात भी 100% दुरुस्त है कि अगर आपने किसी रियासत को तोड़ना है, अभी ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर आपने किसी रियासत को तोड़ना है, कुछ साजिश करनी, तो पहले उसकी कौम के नज़रियात तब्दील करें, उसको अपनी ही रियासत से बगावत पर मजबूर कर दो और फिर जब खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर उस रियासत पर हमला कर दो। यानी सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले नज़रिया तब्दील करो, फिर उस रियासत पर हमला करो। इस नज़रिए की जंग अगर मैं कहूँ कि रोज़े अव्वल से चली आ रही है तो गलत नहीं होगा। इसी नज़रिए के लिए लोगों ने जानें दी, मुश्किलात बर्दाश्त की, सोबतें झेली, क्योंकि नज़रिए को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी और ज़िंदा मिसाल अगर देखनी हो तो करबला को देखिए। और क्या एग्जाम्पल दूँ? करबला से बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी? करबला क्या थी? एक नज़रिए की जंग थी, हुसैनी और यजीदी नज़रिए की जंग। करबला में हुसैन और उनका काफिला शहीद हो गया। ज़ाहिरी तौर पर करबला में यजीद जैसा फासिक कह लें, फाजिर कह लें, ऐसे शख्स की जीत हो गई, लेकिन उसकी असल शिकस्त हुसैन की शहादत के बाद शुरू हुई, जब हज़रत ज़ैनब और हज़रत सैयद सजाद ने इमाम हुसैन के नज़रिए को फैलाना शुरू किया। जिस नज़रिए को रोकने के लिए यजीद ने आले मोहम्मद को शहीद किया, वही नज़रिया आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया के हर कोने में हुसैन का नाम लेने वाला मौजूद है। क्यों? क्योंकि नजरिया जिंदा रहा और यही नजरिया वजह बना तकसीम हिंद की। यही नजरिया वजह बना उस जिद्दोजहद की जिसके नतीजे में हमारे आबाओ अजदाद ने हासिल किया ये प्यारा वतन, मेरा प्यारा, हमारा प्यारा पाकिस्तान। क्योंकि भारत में मुसलमानों को जितनी बदसलूकी या जितने मुजालिम का सामना था वो उनके नज़रिए की वजह से था। तकसीम हिंद से पहले भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता रहा? वही सलूक किया जाता रहा ना जिसकी झलक आप आज के भारत में देखते हैं। अगर मुसलमानों का नज़रिया दफन हो जाता तो भारत में मुसलमानों की शनाख्त मिट जाती। मुसलमान कभी एक कौम नहीं बन सकते थे, बल्कि वो भारत में हमेशा गुलामों की तरह रहते। उनको गुलामी की जंजीरों में बांधकर जुल्म की चक्की में पीसा जाता। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के नज़रिए को बचाने के लिए एक ऐसी जंग का आगाज़ किया जिसके इख्तिताम पर हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान मिलने के बाद इस कौम का नज़रिया महफूज हुआ। आज एक बार फिर भारत में क्या शोर सुनाई दे रहा है? वही शोर सुनाई दे रहा है जो शोर 1947 से पहले सुनाई दे रहा था। आज भारत का मुसलमान एक बार फिर अपनी शनाख्त बचाने के लिए बेचारा कोशिशें कर रहा है। लग ऐसा रहा है कि तारीख एक बार फिर खुद को दोहराने जा रही है अन करीब, क्योंकि भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो वैसा ही है जो पाकिस्तान के क़याम से पहले मेरे और आपके यानी हमारे आबाओ अजदाद के साथ होता था। आज भारत का मुसलमान परेशान है, पशेमान है। परेशान इसलिए कि तकसीम हिंद के वक्त जब मुसलमानों ने भागने का फैसला किया था, क़याम पाकिस्तान के वक्त जिन मुसलमानों ने भारत का साथ देने का फैसला किया था, आज उनकी औलादें उसकी सज़ा
بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کاٹ رہی ہیں، جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے بلکہ بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا. غور سے سنیں، آج ان کی اولادیں اپنے آباء و اجداد کے فیصلے کی سزا بھگت رہی ہیں اور پشیمان اس لیے ہیں کیونکہ آج ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے، آج ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کل انہوں نے جو محمد علی جناح کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، بھارت کا ساتھ دیا تھا، ان کا وہ فیصلہ مکمل طور پر 100 میں سے 100% غلط تھا. یہ ذرا پہلا کلپ چلائیے گا اویس الدین کا رضا. بھارت کا مسلمان پشیمان ہے اس بات پر کہ اس نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا تھا نا، بالکل ٹھکرایا تھا اور آج بھگت رہے ہیں سزا. آج بھارت کا مسلمان بہت پریشان ہے، شرمندہ اس بات پر کہ اس کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کی جد و جہد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خود کو نظریاتی طور پر بھارت کی غلامی میں دے دیا تھا. آج بھارت میں جو صورتحال ہے ذرا سوچئے، کیا وہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ جناح کا نظریہ جیت گیا؟ بالکل جیت گیا، بالکل جیت گیا. قائد اعظم کی جد و جہد ہر مسلمان کے لیے تھی، ہر اس مسلمان کے لیے جس نے بھارت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا. آج بھارت میں مسلمان نظریاتی طور پر قید ہو چکے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے کھلے عام، تو ان کے نظریے کی بنیاد پر ان کی حق تلفی اگر کی جاتی ہے، آپ نے سوچا کیوں؟ ان کے نظریے کی بنیاد پر ان کو عبادت سے روکا جاتا ہے، نظریے کی بنیاد پر ان کو تہوار منانے سے روکا جاتا ہے، نظریے کی بنیاد پر. آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دو قومی نظریہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. آج ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان بنانے کی مخالفت کرنے والے بھارتی مسلمان بہت غلط تھے. آج ان لوگوں کو جناح یاد آ رہا ہے، جناح جو ساری زندگی جناح کی مخالفت کرتے رہے. آج ان سمجھ آ گئی کہ جناح کا پیغام ٹھکرانے پر اب افسوس کے علاوہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جن کے باء و اجداد نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، اب یہ سمجھ گئے نا، یہ وہ نظریہ تھا ناظرین جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. اور آج بھارت میں مسلمانوں کی شناخت کو، ان کے نظریے کو باقاعدہ کیا لفظ استعمال کرو، دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا دیکھیے گے، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، یہ حقیقت اب بھارت کے مسلمانوں پر عیاں ہو چکی ہے، یہ راز کھل چکا ہے. یہ بھارت میں بھارتی حکومت بھارت کو ہندو ریاست بنانے کا باقاعدہ فیصلہ کر چکی ہے. بھارت میں جو لوگ اب اقتدار میں ہیں وہ بھارت سے مسلمانوں کا صفایا چاہتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے وہاں سے. بھارت میں موجود انتہا پسند ہندوؤں کے دماغ میں صرف ایک ایجنڈا ہے. ذرا آپ غور سے سنیے گا، وہ ایک ایجنڈا کیا انتہا پسند ہندوؤں کے دماغ میں جو بھارت میں رہتے ہیں؟ مسلمانوں نے جو ان پر کئی 100 سال حکومت کی، اس کا یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. کمپلیکسڈ نیشن، احساس کمتری کا شکار نریندر مودی، بی جے پی، ان کی گورنمنٹ، انتہا پسند ہندو، آر ایس ایس کا قیام کیوں عمل میں آیا تھا؟ سوچا آپ نے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ میں بتاتی ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھارت سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. سوچیں ذرا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، بولتے ہوئے میں کہاں پر، کیونکہ مسلمان بہن بھائی ہیں ہمارے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں. مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ انتہا پسند ہندوؤں کا. یہ اسد الدین اویسی صاحب جو بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک بڑے رہنما مانے جاتے ہیں، یہ آج پریشان ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ بھی ہیں اس بات پر کہ انہوں نے جناح کا ساتھ نہ دے کر، ان کے باء و اجداد نے جناح کا ساتھ نہ دے کر اپنے ساتھ اپنی آنے والی کئی نسلوں کے ساتھ ظلم کر دیا. وہ ظلم جس کا ازالہ پتہ نہیں کیسے ہوگا. نہ تلافی ہے. آج پورے بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی مخلوق ہے تو وہ مسلمان ہے. تو دکھ ہی ہوگا نا ہمیں یہاں سرحد پار بیٹھ کے بھی دکھ ہوگا، چاہے غلطی ان کی اپنی تھی، ان کے باء و اجداد کی تھی، لیکن افسوس کر سکتے ہیں ہم. کیوں نہیں کریں گے افسوس جب ان کے ساتھ اس طرح ہوگا وہاں پہ. آج کا بھارت مسلمانوں کا خاتمہ چاہتا ہے. آج کا بھارت مسلمانوں کا، اب بڑا سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں، آپ کا دل آپ سن پائیں گے، آج کا بھارت مسلمانوں کا قبرستان بننے کے قریب ہے. دیکھیے بھارت میں کھڑا یہ شخص پیغام دے رہا ہے بھارت میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کو کہ پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی صفائی کے لیے صرف 1 گھنٹہ درکار. سنا آپ نے؟ سن کر تکلیف، اذیت، چھوٹے لفظ ہیں. 1 گھنٹے میں یہ انتہا پسند ہندو بھارت کو مسلمانوں سے صاف کر دیں گے. اب بھی پوچھتے ہو کہ کیوں بنا تھا پاکستان؟ پھر دکھ بھی ہوتا ہے ہمیں ان کے لیے، مسلمان بہن بھائی وہاں سفر کر رہے ہیں، لیکن پھر انسان سوچتا ہے نا کہ کیوں ساتھ نہیں دیا تھا، کیوں ساتھ دیا تھا ان بھارت والوں کا، کیوں نہیں سمجھے تھے نظریہ، دو قومی نظریے کو، پاکستان کے قیام کو، قائد اعظم کی سوچ کو کیوں نہیں سمجھا تھا؟ اب سزا بھگت رہے ہو. اب بھی کیا مخالفت کرو گے پاکستان کے قیام کی؟
اب بھی مخالفت کرو گے دو قومی نظریے کی, اب بھی کہو گے کہ ہندوستان کے ساتھ ہو. بھارت کل بھی مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھا, بھارت اب بھی مسلمانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, کلیئر ورڈز میں نہیں ہے. نو, کوئی بحث نہیں بنتی کہ قابل ہے, کس حد تک قابل ہے ہی نہیں. مودی کی سوچ ہٹلر جیسی ہے. کسائی کہہ دیں, کساب کہہ دیں, وہ کسائی جس نے گجرات میں کئی ہزار مسلمان مار دیے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے, وہ آج بھارت کا وزیر اعظم بنا بیٹھے, پرائم منسٹر آف انڈیا. اسے کیا امید رکھتے ہو؟ وہ تمہیں پھولوں کا ہار پہنائے گا؟ کبھی نہیں. وہ بھارت میں مسلمانوں کا خاتمہ کرنے آیا ہے. وہ بھارت میں مسلمانوں کے نظریے کو سوچی سمجھی سازش کے تحت دفن کرنے کا خواہش مند ہے, اور نظر آتا ہے اس کا ایجنڈا. بھارت نے کیوں سرحد سے باڑیں ہٹا دی؟ بھارت کیوں پاکستان سے محدود جنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بھارت کیوں سرحد پر کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے؟ اس کے لیے بھارت کی تاریخ دیکھو. بھارت نے جب بھی کوئی ظالمانہ اقدام اٹھانا ہوتا ہے, بھارت دنیا کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے پاکستان سے کشیدگی بڑھا لیتا ہے. اور آج بھارت اپنے اندر رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی شروعات کر چکا ہے. اب یہ بھارتی مسلمانوں پر کہ انہوں نے جان بھارت میں رہ کر, یہ ذرا غور سے سنیے گا, بھارتی مسلمانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے جان بھارت میں رہ کر ظلم سہ کر, ذلتیں سمیٹ کر, رسوائی اٹھا کر دینی ہے, یا انہوں نے جان ایک فیصلہ جد و جہد کر کے دینی ہے. کیونکہ جان تو بہرحال دینی ہے, اور جان اللہ کو دینی ہے, صرف اللہ کو دینی ہے. یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اللہ کو جان دینے سے یاد آیا, پاکستان میں ایک ایسا مرد مجاہد ہے, ایک ایسا شیر دل شخص کہہ لیں, ایک ایسا فرض شناس وزیر کہہ لیں, ایک ایسا جانباز آدمی, ایک ایسا نڈر کارکن, ایک ایسا ولولہ انگیز, ایک ایسی ولولہ انگیز شخصیت کہہ لیں جو ہر وقت اللہ کو جان دینے کے لیے تیار رہتی ہے. جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, جب بھی وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے, جب بھی ان کو تقریر کرنے کے لیے مائک دے دیا جاتا ہے, موقع ملتا ہے بولنے کا, گفتگو کرنے کا, وہ سر پر کفن باندھ کر آتے ہیں اور اپنی تقریر کا آغاز یا اختتام اس جملے پر کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے. وہ باوقار شخصیت, وہ بہادر شخصیت, وہ دلیر شخصیت شہریار آفریدی صاحب جو وزیر ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے, ان کا تعلق حکومتی جماعت سے. رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری کا سہرا کسی نہ کسی طرح شہریار آفریدی صاحب کے سر پر ہی جاتا ہے, کیونکہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا گیا تھا 20 کلو ہیروئن رکھنے کے الزام میں, ایسا ہی ہے. اور رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد شہریار آفریدی صاحب کے جو ارشادات تھے ذرا سنیے. بے شک شہریار آفریدی صاحب آپ نے جان اللہ کو دینی ہے, ہم سب نے بھی جان اللہ کو ہی دینی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس نے بھی جان اللہ کو ہی دینی ہے. آپ اللہ کو جان دیں لیکن ثبوت تو عدالت کو دے دیتے, یا ثبوت بھی اللہ کو ہی دینے ہیں. 6 مہینے سے رانا ثناءاللہ صاحب جیل میں تھے, آپ اللہ کو جان دے رہے تھے. 6 مہینے سے رانا ثناءاللہ کو بند کیا ہوا تھا, آپ بجائے ثبوت عدالتوں میں دیتے آپ جان اللہ کو دے رہے تھے. اس سیدھے کیس کو اتنا الجھا دیا, ٹرائل 6 مہینے میں شروع نہیں ہو سکا. آپ سے آج میں پوچھتے کر کیا رہے تھے آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کو جان دے رہے ہوں گے. حیرت انگیز شخصیت ہیں یہ شہریار آفریدی صاحب, ان سے پوچھو رانا ثناءاللہ کے خلاف ثبوت کہاں ہیں, یہ کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے. ان سے پوچھ لو کہ 6 مہینے سے مقدمہ شروع نہیں ہوا, ٹرائل شروع نہیں ہوا, بھائی صاحب کیوں, یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کو جان دینی ہے. ان سے پوچھو کہ وہ ویڈیوز اور وہ شواہد جن کا ذکر آپ اپنی ہر پریس کانفرنس میں آلموسٹ کرتے ہیں, ہر پریس کانفرنس میں, وہ کہاں ہیں بھائی صاحب, یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اللہ کے بندے شہریار آفریدی سب نے جان اللہ کو دینی ہے, لیکن جو وزارت آپ کو دی گئی ہے اس کے متعلق بریفنگ تو قوم کو دے دیں, یا وہ بھی قیامت کے دن نہیں اللہ کو جان دینے کے بعد دیں گے. جب اہم عہدوں پر بیٹھے حکومتی وزیروں کا رویہ ایسا ہوگا, ایٹیٹیوڈ ایسا ہوگا, تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا, کیوں نہیں اٹھیں گے, پوچھا جائے گا, بار بار پوچھا جائے گا. 6 مہینے ہو گئے, ایک شخص جیل میں ہے, آپ کیا کر رہے تھے, کارروائی آپ کر چکے, ثبوت آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ ثبوت دکھانے پر رضامند نہیں ہیں. کیوں؟ نہ ان 6 ماہ میں آپ نے ایک ثبوت بھی عدالت میں پیش کیا, اور نہ یہ میڈیا کے سامنے. یہ وقت کا ضیاع نہیں تو پھر اور کیا ہے, وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. اور اب جب رانا ثناءاللہ رہا ہو گئے تو حکومت کی جانب سے فردوس عاشق آوان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں, رضا یہ کلپ بھی چلا دیجئے گا ذرا. 4 جنوری کی ڈیٹ ہے اور کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہوا.
ANF نے ثبوت دینے ہیں. جب کیس کا ٹرائل شروع ہوگا تو معزز لاہور ہائی کورٹ کی عدالت عظمیٰ نے ان کی ضمانت لی اور یہ ایک انوکھا پریزیڈنٹ ماشاءاللہ سیٹ ہوا ہے اور یہ متعلقہ وزیر صاحب اس پہ جواب ضرور دیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی کیا اس میں ہماری جج صاحب کا جو ضمانت دینے کا ان کا اختیار ہے وہ آئینی ہے, قانونی ہے اور عدالتیں آزاد ہیں, خود مختار ہیں اور ان کے جو فیصلے بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہے ہیں اور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. سنا آپ نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو بھی. رونا تو یہی ہے کہ متعلقہ وزیر صاحب منظر عام پر اب تک نہیں آئے ہیں. جب بھی آئے اللہ کو جان دینے کا وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں. اب پھر کب آئیں گے یہ کوئی بھی نہیں جانتا, اور اللہ کو جان دینے کے علاوہ کوئی بات کریں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا, یقین جانیں. اور دوسری بات واقعی اہم ہے کہ اگر شریف خاندان کو, نون لیگ کو کسی سے امید ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہے. نون لیگ کو جتنے بھی ریلیف ملے وہ کہاں سے ملے؟ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ملے. ایسا ہی ہے, چھٹی کے دن بھی ضمانت ملی تو معزز لاہور ہائی کورٹ نے دی. آج رانا ثناءاللہ صاحب بھی رہا ہو گئے. اب جب ٹرائل شروع ہوگا تو معلوم ہوگا کہ رانا ثناءاللہ واقعی چرس سپلائی کرتے تھے یا نہیں کرتے. ان کے خلاف ثبوت بہرحال ANF یا شہریار افریدی صاحب نے دینے ہیں, اس لیے یہ اب ان پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم نے تو یہ معاملہ شہریار افریدی صاحب آپ پر چھوڑ دیا, لیکن مریم اورنگزیب کسی طور پر بھی کسی حال میں تحریک انصاف کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ذرا دیکھیے. یہ ملک پاکستان مسلم لیگ نون کسی اناڑی کے حوالے نہیں کرے گی. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس ملک میں جب تک پاکستان کے عوام کی حق حکمرانی نہیں ہوگی, آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, پاکستان مسلم لیگ نون کا آخری کارکن تک یہ جنگ لڑے گا. قیادت کو جیلوں میں ڈالو گے, کارکن سڑکوں کے اوپر آئیں گے. جتنے بڑے دعوے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں, شاید ماضی کو بھول گئی ہیں, تبھی اتنے بڑے دعوے کر رہی ہیں. یاد ہوتا تو شاید کرتے ہوئے شرم آتی. اور ماضی بھی کوئی پرانا نہیں ہے, کچھ وقت پہلے کی بات ہے. مریم اورنگزیب کے قائد محترم میاں بلکہ حضرت نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان گرفتاری دینے آئے تھے. یاد کریں, ذرا ریکال کریں ناظرین, آپ کی میموری بہت اچھی ہے, سیاستدانوں سے اچھی ہے, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں. آئے تھے گرفتاری دینے تاحیات قائد نواز شریف صاحب پاکستان. اس وقت اگر ایک کارکن سڑکوں پر نکل آتے تو کچھ عزت رہ جاتی نا. جب تاحیات قائد گرفتاری دینے آیا اس وقت کارکن تو دور, اس قائد کا سگا بھائی تک نہیں آیا جو آج کل بھائی کا نرس بنا ہوا ہے. اس وقت مریم اورنگزیب نہیں آئی. اس وقت نظریاتی ارسطو پاکستان یعنی احسن اقبال صاحب نہیں آئے. اس وقت نہ طلال آئے نہ دانیال آئے. اس وقت آئی تو ہتکڑیاں آئیں, وہ اہلکار آئے جنہوں نے میاں صاحب کو جیل لے کر جانا تھا. اور دوسری بات, مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں ذرا کریکشن کر دوں یہاں پہ, قیادت جیلوں میں نہیں ہے. مریم بی بی, کیا آپ نے لندن کا نام جیل رکھ دیا؟ قیادت تو لندن میں ہے. قیادت ایک ایک کر کے لندن جا رہی ہے, وہاں سڑکیں ناپ رہی ہے. قیادت ووٹ کو عزتوں کی مہم لندن میں چلا رہی ہے. پاکستان کا ووٹ, پاکستان کا ووٹر, اور ووٹر سے عزت مانگ رہے پاکستانی ووٹر سے لندن کی سڑکوں پر. قیادت تو عثمان بزدار صاحب کے منتیں ترلے کر رہی ہے قیادت کہ ابھی علاج باقی ہے میرے دوست, کچھ ٹائم اور باہر رہنے دو بزدار صاحب. قیادت تو کبھی پیٹ کا چیک اپ کروا رہی ہے, کبھی گردے ٹیسٹ کروا رہی ہے, کبھی دانت لگوانے جا رہی ہے. اور قیادت کے ساتھ جو چھوٹی قیادت ہے وہ بڑی قیادت کی جب بھی کہیں ملتی ہے بڑی قیادت کی بیماریوں کا حال بتاتی ہے. میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں. جب کہیں لندن میں مل جاتے ہیں یہی کہتے سنے آج میاں صاحب کے دانت دکھانے گیا تھا, آج میاں صاحب کا میدا دکھانے گیا تھا, آج میاں صاحب کے ساتھ آیا تھا تو ان کے دماغ کا ٹیسٹ کروانے آیا تھا, آج میاں صاحب کے ساتھ لندن کے شاپنگ مال آیا تھا, ان کے پلیٹلیٹس خریدنے آیا تھا. تو قیادت انجوائے کر رہی ہے بی بی. آپ لوگ اپنی فکر کریں کیونکہ قیادت فرار ہو چکی. اور رہی بات کارکن کی, تو کل بھی بیچارہ کارکن ہی پسا تھا, کارکن ہمدردی ہے, کارکن ہی پسا تھا کل, اور آج بھی کارکن کے پسنے کی باری ہے. لیکن سوال اب میں کارکن سے پوچھوں گی, قیادت سے نہیں پوچھوں گی, کب تک پسو گے؟ کب تک پسنے کا ارادہ ہے کارکنوں آپ کا ایسی قیادت کے لیے جو آپ کو چھوڑ کے لندن فرار ہو گئی؟ کہیں بھی اب کارکن آپ سے یہ نہ کہہ دیں, کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ کارکنوں کی غیرت جاگ اٹھے, ان کی سیلف ریسپیکٹ جاگ اٹھے, ان کے اندر سے ایک چیز نکل آئے, وہ کہیں کہ بس قیادت اب ایسے نہیں چلے گا. یعنی کہ بریک, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نیب نے احسن اقبال کو گرفتار کرنے کی وجوہات کیا بتائیں اور بلاول زرداری نے حقائق کو مسخ کرنے کی آخر کوشش کیوں کی ہے.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیض اکبر خان۔ احسن اقبال کی گرفتاری پر نون لیگ کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ بہت شور سنائی دے رہا ہے۔ نون لیگیوں کے مطابق احسن اقبال کی گرفتاری کی وجہ ان کی حکومت پر تنقید ہے، اور لیکن نیب نے احسن اقبال کو گرفتار کرنے کی وجہ بتا دی ہے۔ اب وہ وجہ ہے کیا، یہ ہم جانیں گے ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان سے۔ صدیق، نون لیگ نے تو اسی طرح کا ریاکشن دینا تھا، سب کو پتہ ہے، آپ اصل کہانی بتائیں کہ نیب نے کیا وجہ بتائی؟ جی بالکل، نیب نے آج احسن اقبال صاحب کو گرفتار کرنے کی تمام 7 وجوہات بتا دی ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح احسن اقبال صاحب نے یہ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے اس میں کس طرح سے جیسے بادشاہت چل رہی ہو کہ جو ان کا من مرضی اور منشا آئے گا وہی وہ کریں گے، اور کس طرح سے جو جس پروجیکٹ کے لیے جو چند کروڑ میں بننا تھا وہ اربوں روپے میں کیسے پہنچ گیا، کیسے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بغیر متعلقہ فورمز کی منظوری کے، بغیر بورڈ کے سامنے رکھے، بغیر تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے سامنے رکھے، وہ اپنی مرضی سے یہ سارے کام کراتے رہے صرف اپنے حلقے میں ووٹ لینے کی خاطر۔ اس کے علاوہ اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس انداز سے یہ ٹھیکہ دیا گیا، جس انداز سے یہ کام ہوا، جس حساب سے اور جس طریقے سے چیزوں کی خرید و فروخت کی گئی، وہ ساری چیزوں پہ بہت زیادہ سوالات ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی اس منصوبے پہ بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے کہ جہاں پہ یہ جو اسپورٹس کمپلیکس بنایا گیا ہے وہ بھارت کے بارڈر سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب سے پاکستان کے اندر چاہے وہ سری لنکا ٹیم کے حملے کے بعد سے صورتحال ہو یا پاک بھارت کشیدگی ہمیشہ سے رہی ہے، تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہمارے بارڈر جو ہے وہ غیر محفوظ رہے ہیں بھارت کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے۔ تو اگر ایک ہمارا اسٹیڈیم جو کہ 800 یا 900 یا 1000 میٹر کے فاصلے پر ہوگا بارڈر سے، تو کیسے وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل ٹیم آ کے کھیل سکتی ہے، کیسے وہاں پہ کوئی باہر کا بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے؟ وہاں تو ہمیشہ سے یہ خطرہ موجود رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی بھارت کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ کرے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اس حوالے سے نیب نے یہ بھی بتایا ہے کہ نیب نے کیوں احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا، کیونکہ یہ بھی خطرہ تھا کہ احسن اقبال صاحب پاکستان سے فرار ہو جائیں گے، اور ہمیشہ آپ بھی پروگرام میں یہی بات اور سوال اٹھاتی ہیں کہ جس کے اوپر بھی کیس بننے لگتا ہے، کھلنے لگتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف شواہد آ گئے تو وہ پاکستان سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو نیب کو یہ بھی خطرہ تھا کہ احسن اقبال صاحب فرار ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ احسن اقبال صاحب کیونکہ ایک انفلوئنشل شخصیت ہیں تو وہ ریکارڈ ضائع کروا سکتے ہیں، شواہد اور ثبوت ضائع کرا سکتے ہیں۔ اور تیسرا خطرہ یہ بھی تھا کہ احسن اقبال صاحب جو اس کیس میں گواہان ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گواہ پیچھے ہٹ جائیں اور مکر جائیں۔ تو نیب نے تمام جو وجوہات ہیں وہ بتا دی ہیں، اور اب احسن اقبال صاحب سے مزید تحقیقات کی جائیں گی، ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کمپلیٹ ہونے کا انتظار کری تھی، میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا، جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا جو کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں پوائنٹ ریز کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت بڑے لیول پر دیکھا جاتا ہے، جس طرح چیئرمین نے آپ نے خود موقف دیا، بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، خود موقف دیتے ہیں، امپورٹنس ہے ہمارے پروگرام کی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم یہ بات کیوں بار بار اٹھاتے ہیں تاکہ سننے والے جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں وہ دھیان دیں، توجہ دیں اس جانب کہ فضائیہ صدیق کیا بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں جی بھاگ جانے کا خدشہ تھا کہ بھاگ سکتے ہیں، فرار ہو سکتے ہیں، میں تو بھاگنا ہی کہوں گی، بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، حقائق کو فیس نہیں کر سکتے، تو جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہماری باری آنے والی ہے، شامت آنے والی، ہم سے پوچھنے لگے، ہمارے کتے چٹے کھلنے والے ہیں، تو یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک رول ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا باقاعدہ کوئی ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بھاگ ہی نہ سکے۔ ان کو پہلے پتا چل جائے کہ ہماری گرفتاری عمل میں آنے والی، تبھی بھاگیں گے نا، تو جو گرفتاری عمل میں جب لائی جائے اس سے پہلے ان کا نام ECL میں ڈال دے کہ بھاگے نا یہ۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب نیب تحقیقات کر رہا ہوتا ہے تو نیب متعلقہ بیوروکریٹس جو ہیں ان سے بھی تفصیلات لے رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی بیوروکریسی کے اندر شریف خاندان اور نون لیگ سے وفاداری رکھنے والے، قربت اور تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ تو جب نیب متعلقہ افسران سے، اداروں سے رابطہ کرتا ہے تو وہاں سے بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ ایویڈنس، یہ چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب یا تحقیقاتی ادارے پاکستان سے محبت کریں، ریاست سے محبت کریں، کسی پارٹی سے یا کسی کہیں دوستی نہ نبھائیں، پاکستان کے وفادار بنیے۔ جی صدیق۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو وفاداری اس کی پاکستان سے، اس کی پاکستان کی عوام سے ہونی چاہیے، تو لیکن جب ان کے پاس اطلاع اس طرح کے بڑے ملزمان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے فرار ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اس سے پہلے شریف خاندان سے متعلقہ کتنے لوگ پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں، اسحاق ڈار پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں، حسن نواز حسین، تو پھر ایسا بھی تو کوئی طریقہ یہ حل ہو سکتا ہے نا صدیق جان، جب آپ انویسٹیگیشن شروع کریں تو انویسٹیگیشن شروع کرتے ہی کچھ ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ تبھی ان کا نام ECL میں ڈلوا دیں،
کہ بھئی اس بندے کے خلاف ہم انویسٹیگیشن شروع کرنے لگے ہیں, اتنے دن میں تحقیقات ہو جائیں گے اور گرفتاری عمل میں آتی تو تب تو نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے, باقی ہونا چاہیے, گرفتار کر لے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, بھاگ نہیں سکتے, تحقیقات ہوں گی. جی بالکل, اس حوالے سے سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ وائٹ کلر کرائم کے حوالے سے قانون جو ہے ان کو تبدیل کیا جائے, قوانین سخت کیے جائیں, کیونکہ یہاں پہ وائٹ کلر کرائم جو ہے وہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے پاکستان میں. تو اس لیے اچھا ویسے انٹرنیشنلی صدیق ہمارا کیا امیج بنتا ہوگا کہ یہاں پہ جس کی بھی تحقیقات شروع ہوں, جو بھی مسئلہ اور بھی نیشنل بیمار بھی اتنے زیادہ ہیں, ہر کوئی باہر بھاگ آتا ہے, کیا امیج بنتا ہوگا ہمارا؟ جی بالکل, پاکستان میں یہ اسی لیے سپریم کورٹ نے ایک اور کیس بھی ٹیک اپ کیا تھا جس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں کہیں جو اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوئل نیشنل تو نہیں ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ کرپشن لوٹ مار کی جاتی ہے, پھر یہ پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں, اور جب پاکستان سے فرار ہوتے ہیں تو پھر ان کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈوئل نیشنلٹی لے چکے ہوتے ہیں. اور یہ بھی چند شخصیات احسن اقبال صاحب اور ان کے آپ کو پتا ہے کہ اقامہ بھی سامنے آیا تھا, اور جن لوگوں کے پاس اقامے ہیں ان کے حوالے سے بھی مشکل ہوتا ہے کہ جن ملکوں کا ان کے پاس اقامہ ہوتا ہے اگر وہ ان ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے لانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ اقامے لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ پیسہ رکھا جا سکے, اگر یہاں سے بھاگ جائیں تو پھر ان کو لانا ممکن نہ رہے. تو اس حوالے سے وائٹ کلر کرائم کے حوالے سے قوانین سخت کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے, اور یہ کہا تھا جسٹس گلزار صاحب نے جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے, انہوں نے کیس کے دوران کہا تھا کہ پاکستان میں وائٹ کلر کرائم کے حوالے سے قوانین سخت کرنے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وائٹ کلر کرائم کو ثابت کرنا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چائنا ماڈل کو دیکھیں کہ وہاں پر سمری ٹرائل ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں سالہ سال کیسز چلتے رہتے ہیں, اور جب کیس منطقی انجام کو جلدی نہیں پہنچتا تو اس تاخیر کا فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے. تو یہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے اس وقت کہا تھا جب یہ سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز میں شامل تھے. تو اس حوالے سے حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ وائٹ کلر کرائم کے حوالے سے ماہرین ہائر کرنے ہوں گے, قوانین سخت کرنے ہوں گے تاکہ اس طرح سے ملزمان بھاگ نہ سکیں, اور نہ صرف وہ بھاگ نہ سکیں بلکہ ان کا ٹرائل جلدی ہو اور لوٹا ہوا پیسہ اور آپ کی بات میں ایڈ کر دوں, ہاں یہ جلد از جلد کرنا ہوگا. ٹھیک, اچھا صدیق میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, احسن اقبال یا جتنے بھی یہ جس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, جس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, کٹھے چٹے کھلتے ہیں, یہ بڑے پورے اعتماد ہوتے ہیں. ان کا جو باقی پارٹی ورکرز ہوتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ احتساب ہو رہا ہے, کسی چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے, ذاتی رنجش ہے, سازش ہے, نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور جس بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ بڑا پورا اعتماد ہوتا ہے. بہت معذرت میں آپ کی آواز ایکچولی سن نہیں سکا, مجھے آپ کا سوال اگر آپ کہیں دوہرا دیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی, ہاں میں دوبارہ دوہرا دیتی ہوں اپنا سوال شارٹلی, کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے وہ اتنا کانفیڈنٹ کیسے ہوتا ہے؟ جو کہ عادت ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھی سازش ہوگی ہمارے خلاف, یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ پرسنل گرج نکالی جا رہی ہے, یہ کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے, اور جس کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, بڑا پورا اعتماد ہوتا ہے, کیوں؟ جی بالکل, دیکھیں ان کی کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سال ہر سال تک محنت اور کوشش کر کے اداروں کو اتنا کمزور کیا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ جو سول ادارے ہیں وہ ان کی کرپشن کو, ان کی لوٹ مار کو نہیں پکڑ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے پچھلے اگر 2-3 برسوں میں 2 بڑے کیسز دیکھیں تو جن 2 بڑے کیسز میں بہت زیادہ ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک پاناما کیس تھا اور ایک آصف علی زرداری صاحب کا فیک اکاؤنٹ کیس تھا. ان دونوں کیسز میں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی اور ان دونوں کیسز میں ان جی آئی ٹیز میں فوج کے نمائندے شامل کیے گئے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سول اداروں کو اتنا بے توقیر کیا گیا, اتنا بے وقت کیا گیا, اتنا کمزور کیا گیا, اتنا ریگڈ کیا گیا, اتنا کرپٹ کیا گیا کہ وہاں پہ اپنے درباری, اپنے تبلچی اور کمزور لوگوں کو بٹھا کر اداروں کو تباہ کیا گیا کہ سول ادارے ان لوگوں کی کرپشن کو ثابت ہی نہیں کر پاتے. اس لیے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کرپشن کی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہماری کرپشن ثابت کر کے دکھاؤ. اور ان کی کرپشن اگر پکڑنی ہو اس کے لیے جی آئی ٹی بنانی پڑتی ہے اور اس جی آئی ٹی میں فوج کے نمائندوں کو ڈالنا پڑتا ہے. پھر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف جو جی آئی ٹی بنتی ہے اس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ کیوں شامل کر دیا؟ تو بھائی جب چلیں بلاول کی بات ابھی روک دیں, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, بعد آ کے بلاول کی بات کرتے ہیں کہ بلاول نے جو ابھی حقائق مسک کرنے کی کوشش کی تھی البتہ کامیاب نہیں ہوئی. اس کوشش کے پیچھے بلاول صاحب کا مقصد کیا تھا, پرپس کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا, تبھی تو کوشش کی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی. بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا, میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. بلاول صاحب کی بات ہو رہی تھی, میں نے صدیق کو روک دیا کہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بلاول زرداری صاحب نے نیب کے نوٹس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی, آپ سب نے سنی ہوگی, اور اس میں کئی ایسی باتیں کی جن کا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صدیق آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بلاول نے جو کوشش کی, ناکام ساتھ کہتے تو ناکام کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیونکہ کوشش کسی طرح کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ آج تک وہی مظلومیت بیچتے ہیں, اپنی کارکردگی نہیں بتاتے, یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے سندھ میں کیا کیا, ہم نے کراچی میں کیا کیا, اپنے الزامات کا جواب نہیں دیتے, یہ نہیں بتاتے کہ مردوں کے نام پہ فیک اکاؤنٹس کو سومنی گروپ کو نوازا گیا, کیسے کرپشن, لوٹ مار اور کک بیکس لیے گئے, کیسے منی لانڈرنگ کی گئی, کیسے باہر جدادیں بنائی گئی, کیسے بلاول صاحب اور ایان علی کے ٹکٹ جو ہیں وہ ایک اکاؤنٹ سے جاری ہوتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں بتاتے. ایک ہی چیز بیچتے ہیں کہ بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے, بے نظیر شہید ہوئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ جو مظلومیت کارڈ ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ مظلومیت کارڈ یہ بیچیں گے. کل بھی بلاول کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں جس میں وہ روتے ہوئے بھی نظر آئے, ان کی آنکھیں اشکبار تھیں, انہوں نے مظلومیت بیچنے کی کوشش کی کہ میری والدہ کی برسی آ رہی ہے, میں نے تقریر کرنی تھی, میں نے جلسہ کرنا تھا, میں نے اپنی والدہ کے ساتھ عہد وفا کرنا تھا, لیکن دیکھیں میرے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے, میرے خلاف کوشش کر رہا ہے, اور پھر وہ جذباتی ہو گئے, پھر انہوں نے نیب کو دھمکیاں لگا دی, بالکل اسی طرح سے جیسے زرداری صاحب نے اینٹ بجانے والا بیان دیا تھا. آپ نے بھی ویسے بڑی معصوم بات کی ہے کہ مظلومیت کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوگی. بھٹو کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ کسی کو پتہ چلی آج تک؟ بالکل, آج وہ اور کوئی بشک پورے سندھ میں اور زندہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بھٹو صاحب تو آج بھی زندہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کل بلاول صاحب نے نیب پہ جو الزامات لگائے اور انہوں نے کل دھمکیاں لگائی نیب کو, اب اس کی حقیقت آج نیب نے خود بتا دی. دیکھیں انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو نواز شریف صاحب کا طریقہ تھا کہ ایک ہاتھ گردن پر رکھو, ایک ہاتھ پاؤں پر رکھو. اگر مخالف جو ہے وہ طاقتور ہو تو اس کے پاؤں پکڑ لو, اگر وہ کمزور ہو تو اس کی گردن پکڑ لو. کل انہوں نے کیا کیا, کل انہوں نے دھمکیاں دی نیب کو کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں خطرناک کو بن جاؤں گا, اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آج نیب نے بتایا کہ نیب کو جو بلاول صاحب نے رپلائی بھیجا اس میں نیب کا منت ترلا کیا گیا, نیب سے استدعا کی گئی, نیب سے اپیل کی گئی, نیب سے بڑی مؤدبانہ گزارش کی گئی کہ آپ. اچھا صدیق سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی آپ نے بڑی گہری بات کی کہ کیا جی کہتے ہیں کسی ٹوٹکے پہ عمل کر رہے ہیں, کس پر کر رہے ہیں جی, کس فارمولے پر کہ اگر کوئی مضبوط ہے تو اس کے پاؤں پکڑ لو اور اگر کوئی آپ کو کمزور لگ رہا ہے اس کی گردن پکڑ لو. انہوں نے دونوں کام کیے, یعنی عوام کے سامنے ان کی گردن پکڑ لی اور اکیلے میں ان کے پیر پکڑ لیے. بڑے چلاک ہیں بلاول. بالکل آپ نے زبردست بات کی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے دونوں کام بیکوا کیے اکٹھے. یہ تو اپنے انکل نواز شریف سے بھی آگے نکل گئے ہیں تجربہ کاری میں, اور اداکاری میں جو ہے نا وہ انکل شہباز شریف سے آگے نکل گئے ہیں کہ عوام کے سامنے. یہ نہ بھولیں ان کے والد کا نام زرداری ہے جو آج تک کہتے ہیں کہ سب پہ بھاری ہیں. ہاں بالکل, وہ انہوں نے وہ بیان دیا تھا نا کہ چیئرمین نیب کی کیا مجال ہے کہ مجھے کچھ کہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ سیف الرحمان کی طرح میرے پاؤں میں بیٹھے ہوں, اور پھر یہی گرفتار کیا, اور پھر اب وہ ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر بیل لے کر اور پھر وہ عدالت سے ریلیف لیا. اچھا میں ایک بات یہ جاننا چاہتی ہوں صدیق, آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ, مجھے ذرا بتائیے گا. جیسے انہوں نے بیان دیا, اب یہ کہتے ہیں میری مرضی, یہ وہ وہاں بعد میں پیروں میں گر گئے, منتیں کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, اسکرین پر آتے ہیں, عوام کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں یا عوام کی عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں, عوام سن رہی ہوتی ہے ان کو, ان کا موقف کوئی مذاق نہیں ہے, ان کا موقف بڑا میٹر کرتا ہے, بڑی مین شخصیات ہیں, سیاست کے بڑے چہرے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب یہ موقف دے رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ادارہ بڑا ہے یا میں بڑا ہوں, یعنی ادارہ مضبوط نہیں ہے, میں مضبوط ہوں, میری انا مضبوط ہے, میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ ادارہ کیسے چلے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری 20-22 کروڑ عوام بیوقوف ہے اور یہ زیادہ سمجھدار ہیں. کیونکہ دیکھیں کل بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کیسے انہوں نے یہ جو ان کے اوپر الزام ہیں کہ کیسے ان کے اس کمپنی میں شیئر تھے, کیسے وہ دستخط کرتے رہے, کیسے جو ہے وہ سستی زمینیں دی گئی, کیسے وہاں سے پیسے آئے, کیسے کک بیکس آئی, کیسے پیسے آئے, کیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے, کیسے یہ اس کے بینیفیشری ہیں, اس الزام کا جواب نہیں دیتے. دیکھیں اس وقت دونوں پارٹیز کا یہی پیٹرن چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, وہ لندن میں بیٹھے ہیں, روز ایک نئی ہیڈ کے ساتھ سامنے آتے ہیں, تصویریں ان کی سامنے آتی ہیں, لیکن وہ شہزاد اکبر صاحب کے ان سوالات کا جواب نہیں دیتے کہ ٹیٹیز کیسے آ رہی تھیں, ہزارہ گنا ان کے بیٹوں کے احساس کیسے بڑھ رہے تھے, سلمان شہباز کے دوستوں کو سرکاری عہدوں پر کیسے بٹھا دیا گیا تھا, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کیسے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, ان چیزوں کا جواب نہیں دیں گے. سوال کچھ ہوگا, جواب کچھ ہوگا. سوال پوچھا جائے کہ آپ اس کا جواب دیں, جواب دیکھیں نا نیشنل بیمار کی, اب آپ بھی دیکھیں نا تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں نا, ابھی شہباز شریف صاحب اس میں نیشنل بیمار کی نرس بنے ہوئے ہیں. بالکل دیکھیں آج ایک وہ بھی معاملہ شروع ہو گیا, اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی کل یا پرسوں کے. آپ نواز شریف صاحب کی کیونکہ آپ ضمانت ایکسٹینڈ کروانی ہے پنجاب حکومت سے, تو آج وہ بھی ایک ڈرامہ شروع کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے. ایک چینل نے
اتنا وہ ہائپ کریٹ کی کہ جیسے خدا نہ خواستہ اسی طرح سے کہ کسی بھی لمحے کوئی بری خبر آ سکتی ہے لندن سے، تو وہ دوبارہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی ضمانت ایکسٹینڈ ہو جائے. جیسے ضمانت ایکسٹینڈ ہوگی تو پھر 15-20 دن خاموشی ہو جائے گی، پھر جب دوبارہ ایکسٹینڈ ہونی ہوگی پھر 1-2 دن ماحول بنایا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، باہر جا کے یہاں سے کہہ کے گئے دل کا علاج کرانے، وہاں جا کے اور عقل داڑھ کا علاج کروا رہے ہیں. یہ تو ان کی صورتحال ہے، پھر یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی صدیق، کلوزنگ کا وقت بھی آ گیا، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضل کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.